قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للصلاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ. یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والے، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہو کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس اعلیٰ ترین جنت پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھیوں، یہ 23 کی سورت سورۃ المومنون ہے، مکے میں ہوئی ہے، مکے کے درمیانی دور اس وقت جو ہے یہ سورۃ المومنون مکے کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے، کوئی 62 کے چوتھے اقوام کے ساتھ. اس میں زیادہ تر لوگ جو اسلام قبول کیے تھے وہ غلام، غریب، مسکین اور مخالفین میں بڑے بڑے بہت سارے قریش تھے. تو بعض لوگ یہی سمجھتے تھے خالصی دیکھتے تھے اور یہ بھی کبھی تعلیم دیتے تھے تمہارے ساتھ کون لوگ ہیں. اس طرح کی بھی واقعات ہوتے ہیں. یہاں جو سب سے پہلی آیت ہے پر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کامیاب ہو. اب حالات تو اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ کامیاب نظر آتے ہوں، لیکن اصل کامیابی جو ہے انسان کی، ایمان لانے والے کی، وہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو، اور نہ صرف کامیاب ہو بلکہ آگے کہا ہے وہ جنت الفردوس پائیں گے. جنت الفردوس یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین جنت، جنت میں کئی درجات ہیں، تو اس کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ فردوس ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا جب تم دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، جنت الفردوس کی دعا مانگو.
तफसीलात जन्नतुल फिरदौस की मुख्तलिफ सूरों में आए हैं, क्या होगा इस तरह इंतजाम होंगे, क्या मकामात होंगे, लोगों के उसमें कामयाबी इंसान दुनिया में है, दुनिया में जद्दोजहद करता है और उसके मेयारान जो उसका स्टैंडर्ड जो है वो कामयाबी नाकामी का दुनिया ही होती है। आम जहन ये पाया जाता है कि एक शख्स जो बड़ा मालदार है, इज्जतदार है, उसकी बड़ी इज्जत है, रहन सहन उसका बड़ा स्टैंडर्ड लिविंग बड़ा हाई है, तो हम लोग समझते हैं यार ये कामयाब आदमी। और जो शख्स जो गरीब है, मामूली जो खाना उसका होता है, मकान भी उसका कोई खास नहीं है, गुजारे है, और उसकी कोई बहुत बड़ी इज्जत भी समाज में नहीं पाई जाती, तो उसके बारे में हमारी राय ये होती है कि ये पीछे रह गया, कामयाब आदमी है नहीं। लेकिन नाकामी और कामयाबी का बयान ये दुनिया की दौलत या यहाँ की कामयाबी नहीं होती। ये बात आपकी ध्यान में होनी चाहिए कि हम दुनिया में जो आए हैं वो बहुत थोड़े से पीरियड के लिए आए हैं, बहुत मुख्तसर सी मुद्दत है ये दुनिया की जिसमें हम जी रहे हैं। अल्लाह ने हमको इस दुनिया में पैदा किया, इस दुनिया में खत्म नहीं कर देगा, जब फना हो जाएंगे। जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं शख्स जो है वो 50 60 70 80 साल जिया, खत्म हो गया, उसके बारे में ये समझना कि वो खत्म हो गया, उसकी जिंदगी नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी कायनात है, अजीमुशान कायनात, और हमारी दुनिया जो है अगर फल्कियात का इल्म हमें हो, यूट्यूब पर अगर आप देखें कि हमारी कायनात या ये ब्रह्मांड, मिल्की वे, और ये देखें आप मुताला करें तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी क्या हैसियत है। एक छोट पहले पूरी कायनात में ऐसा समझिए कि बहुत बड़ा रेगिस्तान है, उसमें पहाड़ है, चट्टानें हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और कंकड़ है, और इस दुनिया की हैसियत उसमें से छोटा सा जर्रा है, इसमें बिल्कुल भी बोलबाला नहीं, इसमें बिल्कुल भी बोलबाला नहीं, छोटा सा जर्रा। अब वो छोटे से जर्रे में भी इंसान की हैसियत क्या है? एक छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा है। तो अल्लाह ताला जो है बहुत अजीम है, अहसनुल खालिकीन है। हम उसके जो मखलूक है, हमारी कोई हैसियत कायनात में है और ना फल्कियात में है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, अपनी मखलूकात में जो उसने मखलूकात पैदा की है दुनिया में, उसमें सबसे अशरफ हमें करार दिया है, और हमारे साथ कुछ रिस्पांसिबिलिटीज दी है। वो इसलिए दी है कि यहाँ हम ये साबित करें, यहाँ हम ये साबित करें कि हम फिरदौस के लिए या जन्नत में जो दुनिया बसाई जाने वाली है, जो हमेशा वहाँ जिंदा रहेंगे, मौत नहीं वहाँ आएगी, और वो वहाँ के लिए हम यहाँ क्वालिफाई हो, यहाँ हम साबित करें कि हम वहाँ की सिटीजन हैं, हम वहाँ के लिए पास हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। वहाँ जो कामयाब होकर दाखिल होगा वो दरअसल कामयाब है, उसी को यहाँ कहा गया है कामयाब हो गए ईमान वाले, फला पा गए ईमान वाले। जो वहाँ कामयाब हो गए समझिए कि उसने बहुत बड़ा मौल असर कर दिया, और अब उसे कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई अंदेशा नहीं, ना उसको कोई मशक्कत है उसके लिए कमाने के लिए, ना वहाँ बुढ़ापा है, ना वहाँ बीमारी है, ना वहाँ कोई कमजोरी है, ना वहाँ कोई माजूरी है।
بلکہ جوان ہوگا ہر شخص 33 سال کی عمر آیا ہے 33 ایئرس کی عمر میں جیسا یہاں جوان آدمی ہوتا ہے ہمیشہ 33 ایئرس کی عمر اور عیش راحت سکون اطمینان بغیر کسی خوف انداز اندیشے کے جو جی چاہے گا وہ اس کو اسی وقت حاصل کر دیا جائے اور یہ ہمیشہ بتاؤ اس سے بڑی کیا کامیابی ہو اس سے بڑی کیا کامیابی ہو کامیابی کا تصور کیا ہے انسان یہاں پر بہت جدوجہد کرتا ہے پراپرٹی حاصل کرتا ہے بینک بیلنس حاصل کرتا ہے پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بھی مکانات بنا دیتا ہے اور اطمینان اس کو ایسا ہوتا ہے کہ چلو میں نے اپنی پیڑھی کے لیے بھی بنا دیا ہے لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی اس کو خوف اور اندیشے نام رہتے ہیں بہت سے بزرگ افراد جو میرے پاس آتے رہتے ہیں ان کو یہ خوف لاحق ہے اس کے لیے ان کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا ایک صاحب تھے وہ میرے پاس آ بولے 6 دن سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے میں نے اتنی محنت کی بچوں کو بزنس شروع کرایا اور میرا لڑکا جو ہے بہت اچھی پوزیشن پر ہے لیکن آپس میں ان کے اندر بڑی نفرت ہے آپس میں ان کے اندر کوئی محبت نہیں ہے ایک دوسرے سے چلتے ہیں حسد کرتے ہیں اب یہ جو میں نے اتنی محنت سے جوانی میں فٹ پاتھ پہ سویا اور فٹ پاتھ پہ کھانا کھایا صبح اٹھتا تھا تو میرے کانوں میں آنکھوں میں ناک میں مٹی کی دھول گھس جایا کرتی تھی ایسی جدوجہد سے میں نے یہ پورا محل کھڑا کیا اب بولے میرے بعد کیا ہوگا اس لیے 6 دن سے میرے کو نیند نہیں آ رہی بولے یہ میرا کمایا ہوا سب بھلا دیں گے تو جو یہ بھی کما لیتا ہے دنیا بھی کما لیتا ہے اس کو بھی بے چینی اور سب نیند اس کی اڑ جاتی تو یہاں کوئی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی تو اور وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے اگر یہ کامیابی کا تصور اپنی اولاد کو دیا ہے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ بیٹا کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے اچھی طرح سمجھ لو قرآن کھلا ہوا ہے اللہ کے رسول کی احادیث اور اس کی تعلیمات ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے ہم دیکھنے سے معذور ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے نا تو بچوں کے یہ اصل دراصل ضروری ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ بیٹا یہ زندگی ہے ہمیں جو کچھ حاصل ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں حاصل ہے نہیں حاصل ہے تو یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے فخر کرنے کی بات نہیں ہے اور اس کو اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر نہ کرنا لوگوں پر روب کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر نہ کرنا کتنے مواقع ایسے آتے ہیں زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جو ہے کافی پیسے کی حیثیت سے اچھا خاصا رہا ہے لیکن وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سب لٹ جاتا ہے اس کا پہلے تو یہ تھا کہ جہاں ہاتھ لگاتا تھا وہاں کامیاب ہو جاتا تھا جس کاروبار میں لگا دیا اس میں کامیاب ہو گیا پھر یہ ہو گیا کہ اب جو نقصان ہو رہا ہے تو ہر پلان اس کا فیل ہو رہا ہے سب کچھ عقل لگاتا ہے ہر پلان فیل ہوا ہے تو عقل سے پیسہ نہیں کمایا جاتا عقل سے حاصل نہیں ہوتا انسان کا بہت بڑا فریب ہے بہت بڑا فریب ہے عقل سے اگر دنیا کمائی جاتی ہوتی تو دنیا کے سارے بیوقوف بھوکے مر جاتے صرف عقل کو زندہ رہے لیکن آپ دیکھیے کیسے کیسے احمد لوگوں کو لاکھپتی بنا دیتا ہے اللہ جن کو دو لوگوں میں بات کرتے نہیں یہ جو یہ چیزیں سب آزمائش ان آزمائشوں میں ہم اگر اللہ کی مرضی پر قائم رہے آگے بتایا جا رہا ہے کہ کون سے مومن کامیاب ہوں گے اور ان کی کوالٹی آگے بتائی جا رہی ہے بڑی تعیب کے ساتھ بتایا جا رہا ہے پوائنٹڈ تو یہ چیزیں کہ کامیابی یہاں جو ہے اس کو کامیاب سمجھنا اور رشک سے اس کی طرف دیکھنا
وہ سوچے کہ میں اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے، میں کتنا اللہ کا بندہ ہوں دنیا میں، کتنی اللہ کی مرضی پر چل رہا ہوں، کتنا اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اولاد بھی میرے لیے آزمائش ہے، بیوی بچے آزمائش ہے. اولاد کو اگر انسان نے یہ تعلیم دی کہ کامیابی اور ناکامی کہاں ہے، کیا ہے، کون سی کامیابی ہے، تو اس کا بڑھاپا بھی اطمینان سے گزرتا ہے. بچوں کے اندر بھی خدا خوفی، اللہ کی مرضی کا پاس یہ اگر ہو تو وہ اپنے والد کی بھی خدمت، اپنے والد کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی خواہشوں کا احترام کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں وہ ایسا آرام دیتے ہیں کہ بوڑھے شخص کے دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دی اور مجھے توفیق دی کہ اپنی طاقت کی حد تک میں ان کی تربیت کر سکا، ان کو بتا سکا. آج تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، دین کی تعلیم اس کو ملے یا نہ ملے، اللہ کا خوف، اللہ کی مرضی کی پرواہ کرے یا نہ کرے، مال کمانے کو لگ جائے، ایسی تعلیم حاصل کرے، ایسا کاروبار کر لے کہ خوب مال کمائے. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے کامیابی کی. دیندار ہو یا بے دین ہو، دہریہ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، یہ عام معیار بن گیا ہے جس کی وجہ سے پھر بڑھاپے میں حرامی ہو جائے. ایسا شخص جو ہے وہ اس اندیشے میں گرفتار رہتا ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی کہ میرے بعد کیا ہوگا. تو کامیابی یہاں جو کہا کہی گئی ہے وہ ہے کامیاب ہو گئے، یہ ماضی کا سیدھا یہاں آیا ہے. ہو گئے، ابھی تو ہوئے نہیں نا، ابھی تو آزمائش میں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہو گئے. پاسٹ کا سینٹنس ہے. دراصل یہ ہے کہ جو بات ایک دم یقینی طور پر کہنے کی ہوتی ہے اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سے وعدہ کریں کہ بھئی فلاں دن مجھے ایسا اتنے مال کی ضرورت ہے، آپ دو گے؟ ہم کہیں ہاں. پھر اندیشہ ہوتا ہے سامنے والے کو کہ یار دے دو گے نا؟ ارے میں تم سمجھو بھائی تم کو میں نے دے دیا. وہ بھی یہی کہتا ہے یقین یہ دلانے کے لیے. یہ ایسی بات ہے کہ یہ سمجھیے کہ آپ کو مل گیا. یہ کوالٹی اگر آپ نے اندر پیدا کر لی تو یقین جانی آپ نے حاصل کر لیا. ابھی دنیا سے آپ گئے نہیں، لیکن سمجھیے کہ آپ نے حاصل. بینک بیلنس جس طرح آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن بینک میں ہے، بینک میں ہے، یہ آپ کو کتنا بڑا یقین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. جب بھی بینک والے آپ کو اسٹیٹمنٹ بھیجتے ہیں تو بہت اطمینان ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، ہاں اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. تو یہ بینک بیلنس جو آپ کا ہے وہاں کامیابی کا وہ ہو گیا، مل گئی آپ کو اگر آپ ایسے اور ایسے ہے. اب کا مومن یقیناً مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی، یہ مراد ہے اس کی. ہر شخص جان سکتا ہے. پھر یہاں جو بتایا گیا ہے قرآن پاک میں یہ آئینہ ہے، آرسی ہے، مرر ہے. اس میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کتنا کامیاب ہے اور کتنا ناکام ہے، اور اس کے لیے پھر جٹ جائے، ارادہ کر لے. ابھی موقع ہے، سانس چل رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں. دنیا میں ہمارے پاس ابھی موقع ہے، چانس ہے. یہ اس سے فوراً فائدہ اٹھا لیں. آیتوں کا مطلب یہ ہے. اب مومن انہوں نے فلاح پالی. مومن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو عقیدے کے اعتبار سے مومن تو ہے لیکن عملاً وہ مومن نہیں ہے. وہ اس کو کہتے ہیں قانونی ایمان. فارم آپ نے بھر دیا ہے لیکن اس کی کوالٹی آپ کے اندر نہیں ہے. وہ ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں، معتبر نہیں ہے. ایسا ایمان معتبر نہیں ہے. اس لیے یہاں فرق کیا گیا ہے، ایک حقیقی ایمان، ایک قانونی ایمان. مسلمانوں کی پوری ملت کا اگر جائزہ لیں
تو 99.99 قانونی ایمان کے لوگ ہیں، اپنی مرضی سے معاملات کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے پیسوں کے معاملات کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، اپنی مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی تقریبات کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی پرواہ ہی نہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ کے رسول کی ہدایت کیا ہے۔ پھر ایمان والے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، قربانی کر رہے ہوں، وہ ایمان اللہ کے پاس معتبر نہیں ہے، وہ قانونی ایمان ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ایمان پایا جاتا ہے۔ دوسرا ایمان حقیقی ایمان ہے، جو شخص اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، ہر چیز کو اللہ کی امانت سمجھ رہا ہے، بچوں کو بھی اللہ کی امانت سمجھ رہا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، بچوں کو تاکید کرتا ہے۔ بچوں سے ناراضگی اور خوشی کا معیار یہ ہے کہ بچے اگر نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو ناراض ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہو تو شاباشی دے، خوشی دے۔ میں نے دیکھا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے لڑکے جو ہے وہ مرچنٹ شپ کا جو ایگزامز ہوتے ہیں، سیلر تھے، وہ ایگزام دیتے دیتے کیپٹن ہو گئے۔ یہ ان کی خاندان والوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، سب کی یہی خواہش تھی، اور وہ بھی اس پر جان، مزدور سے کیپٹن تک پہنچنا معمولی بات نہیں۔ کیپٹن ہو گئے، کیپٹن شپ کا ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ سب مل گیا تو بڑی خوشی سے آئے، اور ہمارے ابا کے پاس گیا، ابا یہ دیکھیے، ابا نے اٹھا کے پھینک دیا، میں تمہارے اس سے خوش نہیں ہوں، اگر یہ نہیں بھی ہوتے، اگر تم نماز پابندی سے پڑھتے تو مجھے تم سے زیادہ خوشی ہوتی، مجھے تم سے زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ کیوں کامیابی تھوڑی ہے، دنیا کی کامیابی نہیں ہے، کتنی ہی بڑا انسان بن جائے، ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، یہ حقیقی ایمان ہے۔ ایسا شخص حقیقی مومن ہے، یہ واقعہ سچا ہے۔ وہ تو میرا دوست ہی تھا جو کیپٹن بن گیا، اس نے خود آ کے مجھے روتے ہوئے سنایا اپنے ابا کا یہ بات، بولے میں اتنی خوشی سے گیا، ان کا بہت اچھا کیا ہے تمہارے ساتھ، تم کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا باپ دیا ہے، تم سجدے کرو، 2 رکعت شکرانے کی نفل ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ایسا باپ دیا ہے جو تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہے کوئی ایسا باپ؟ تو یہ اصل مومن کی نشانی ہے، یہ مومن اسے کہتے ہیں، خود بھی آگ سے بچے اور اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو، سب کو آگ سے بچائے۔ دیکھیے سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو، بچاؤ جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنی اولاد کو، جس کے ایندھن پتھر ہوں گے، آگ ایسی ہوگی وہاں کے جیسے اس میں اگر پتھر ڈالے جائیں تو کوئلہ جیسا سرخ ہو جاتا ہے، پتھر ایسے انگارے سرخ ہو جائیں گے، اس میں اتنی آگ، ایسی آگ ہوگی، بتائیے کتنی بڑی آگ ہوگی، اس آگ کی گرمی کی کیا کیفیت ہوگی، جس کا ایندھن پتھر ہو، کتنی بھی بھیانک آگ ہو، اس میں پتھر کو پھینکتے ہی جیسا کہ ویسے ہی نکلتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، لیکن وہ آگ ایسی ہوگی کہ پتھر بھی شعلے کی طرح جلے گا، ایسی وہ آگ ہوگی۔ اس آگ سے اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کہاں گیا یہاں، سورہ تحریم کی آیتیں ہیں۔ تو ایسا باپ ہو، ایسے بچے ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا میں بھی ان کے لیے ایمان والا بنے رہنے کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی مرضی پر چلنا چاہے صدق دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں، یہ بہت مشکل کام ہے،
دنیا میں اللہ والا بن کے رہنا، اللہ کی مرضی پر قائم رہنا، معاملات میں اللہ والا بن کے رہنا اس دور میں بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن کون سا ایسا مشکل کام ہے جو اللہ کی مدد کے بغیر آسان نہیں ہوتا؟ اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہو جاتا ہے اگر وہ ارادے کریں، پختہ اللہ کے پر یقین ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم خود بھی اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، میں نے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہے خود چلے جاتے ہیں نماز کو، گھر والوں کو نہیں اٹھاتے، خود جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، پوتے ہیں، بیٹے ہیں، وہ اڑے پھر رہے ہیں موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں میں، نماز خود فکر نہیں کرتے۔ ہاں یہ فکر کریں گے کہ بھائی کیا بات ہے، آج تو نے وہ کیا کہ نہیں، سب پیسے والے کام، اس کی ضرور پوچھتے ہیں، اس کا پراپرٹی کا وہ کاغذ بنایا کہ نہیں بنایا، اس کا یہ کیا کہ نہیں کیا، اس کا وہ کیا کہ نہیں کیا، یہ ضرور پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو آ تو رہا ہے اتنے بجے، 10 بجے، تو عشاء کی نماز پڑھا تھا کہ تو نے، یہ نہیں پوچھتے۔ کہ کتنی بڑی ہماری بھول ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں آسانی ہوگی، لیکن ہمیں تو حساب دینا ہوگا اولاد کا۔ اولاد کے مالک ہم نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وہ اپنی امانت ہماری گود میں ڈالتا ہے یہ آزمانے کے لیے کہ تم میری مرضی کے مطابق اس کی پرورش کرتے ہو یا نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے یہاں ہم لوگ جاتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ ارے وہ پوچھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے، اور کہنے والا بھی برابر جواب دیتا ہے۔ میرا ایک بچہ کینیڈا میں ہے، ایک بچہ امریکہ میں ہے، ایک آسٹریلیا میں ہے۔ یہاں ہوگا کہ یہاں تو یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ جو ہے 2.5 لاکھ روپے تنخواہ پا رہا ہے، 24 لاکھ کا پیکیج ہے۔ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دوسرا بھی بولے گا یہ ہے یہ، ارے یہی اس سوال کا یہ مطلب ہی کوئی نہیں سمجھتا، کتنا ہی بڑا دیندار ہو آپس میں یہ اس سوال کا یہی مطلب سمجھتے ہیں، وہی بتاتے ہیں۔ تو سمجھیے ہمارا معیار کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں بتاتا میرا بچہ نیک ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز اس کے اندر ہے، میرا احترام کرتا ہے، اس کی ماں کا بھی بڑا احترام کرتا ہے، ہماری خواہشات کو بڑی اچھی اللہ کے ڈر سے پوری کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ماں باپ کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ یہ نہ کوئی پوچھنے والا اس طرح اس مفہوم میں پوچھتا ہے، نہ بتانے والا اس مفہوم میں کچھ بتانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے فریب میں مبتلا ہے ہم لوگ، کس دنیا میں ہیں ہم لوگ۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اب سنیے آگے کوالٹیز آ رہی ہے کہ کون شخص حقیقی مومن ہے۔ قانونی سب ہے، حقیقی مومن کون ہے جو فرا پا گئے؟ سب سے پہلی بات آئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا چیز ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت۔ نماز دراصل ایک کیفیت کا نام ہے، ایکسرسائز کا نام نہیں ہے۔ 2 حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نماز میں خشوع نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا خشوع ہی دراصل نماز ہے، خشوع ہی دراصل نماز ہے۔ ہر شخص جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ سوال کریں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے؟ تو ہر شخص جان سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایسے ہی حج کا معاملہ ہے، بڑی اکثریت تو حاجی کہلانے کے لیے نماز پڑھتی ہے، اور حاجی صاحب بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ کوئی اسٹیٹس ہے، جیسے پی ایچ ڈی کر لیے تو ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، ایسے حج کر لیے تو حاجی ہو جاتے ہیں۔ حاجی صرف دوران سفر میں رہتا ہے آدمی، وہاں سے آ گیا تو پھر حاجی نہیں ہے، لیکن زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے۔
اور بہت سارے افراد تو نام پوچھو تو یہی بولتے ہیں حاجی محمد صدیق یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا تھا، وہ ادا کرنے آپ گئے تھے۔ حج کے بارے میں بھی کہا گیا ہے تو وہ حج قبول ہوا، حج مبرور، جو حج مبرور ہوگا وہ اللہ کو قبول ہے۔ جا کر آپ صرف ارکان ادا کر کے آ گئے اور حاجی ہو گئے، پھر لباس بھی تب بدل گیا اور داڑھی بھی لال ہو گئی، سر بھی لال ہو گیا، رومال گلے میں بڑا سا آ گیا، جا رہے تو حاجی صاحب حاجی صاحب۔ یہ عجیب مزہ کے خیز سی بات ہے، بڑی مزہ کے خیز سی بات ہے۔ دعوت ناموں میں بھی اپنے نام کے ساتھ الحاج اور پھر اپنا نام لکھتے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ دراصل ہمارا معیار بدل گیا ہے۔ اللہ والے بنو بھائی، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ اللہ والا بنا دے۔ تو اس کے لیے پہچان کیا ہے؟ نماز میں اگر ہماری کیفیت اللہ تعالیٰ کے قربت کی ہو گئی تو سمجھیے کہ اللہ نماز آپ کی قبول ہو گئی۔ اور اگر آپ کی نماز میں، آپ نماز میں تو ہیں لیکن کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کبھی بیوی سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس کا پیسہ اتنا ہے وہ دینا ہے، اس کا پیسہ اتنا وہ وصول کرنا ہے، اس میں ہی نماز پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ہو گئی۔ آپ خود سوچئے، خود فیصلہ کر سکتے ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر فیصلہ کیجئے آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، ہر شخص جان سکتا ہے۔ کیفیت کا نام نماز ہے۔ کیفیت کے لیے دیکھیے سب سے پہلے جو ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے معاملات کیسے ہیں، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لائق ہوں؟ میرے معاملات کیسے ہیں یہ دیکھیں آپ، پھر اللہ سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ میں اب اس نماز میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، اب میں یہ نہیں کروں گا، فلاں کا حق مارا ہے وہ دے دوں گا، گالی دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا، فضولیات میں نہیں ہوں گا، اسراف نہیں کروں گا، مال تیری امانت ہے اس کو تیری مرضی کے مطابق ہی خرچ کروں گا، کماؤں گا تیری مرضی کے مطابق ہی کماؤں گا۔ یہ فیصلہ کرے، دیکھیے خشوع پیدا ہوگا۔ کیفیت کے لیے بڑا اہتمام ہے نماز میں، معمولی چیز نہیں ہے نماز، بہت خاص اہتمام ہے۔ اصل نماز تو فرض ہے، اصل نماز فرض ہے، اب اس کو فرض میں خاص کیفیت پیدا ہو، اس کے لیے وضو بھی ہے، نوافل بھی ہے، سنت بھی ہے، یہ خاص ترتیب ہے اس کی۔ امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کتاب میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، بڑی کیا بات ہے لکھی ہے حکمت کی۔ واقعی شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرض نماز سے پہلے جو آپ کیفیت کے ساتھ وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے اور عظیم ترین عرش پر متمکن ہے، با اختیار ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے، اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور دعا کرتے ہوئے وضو کریں کیفیت کے ساتھ۔ پھر آدمی چل کے جاتا ہے، اس کے اندر خاص کیفیت پیدا ہو رہی ہے، جاتا ہے پھر وہ سنت ادا کرتا ہے، تو سنت ادا کرنے میں پھر جو کیفیت مطلوب ہے وہ آ جاتی ہے، تو سنت کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ پھر فرض کی نماز میں وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرض کی نماز میں وہ کیفیت جو ہے جس کو خشوع کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے، پھر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، یا ہم پڑھ رہے ہیں یا امام پڑھ رہا ہے، پھر اس کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
پھر رکوع ہے، اس میں جب پہنچتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج کے حساب سے وہ جھک رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا آدمی، تو اللہ کا عرش عظیم ہے اور اس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں. پھر کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو پھر جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنی کیفیت کے اور گراف کو بہت آگے تک پاتا ہے. ایک سجدے میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو پھر تاکیداً دوسرا سجدہ ہے، 2 رکوع نہیں ہے، 2 سجدے ہیں. اس لیے کہ بندہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میری یاد کی اگر کمی رہ گئی ہے تو دوسرے سجدے سے پوری ہو جائے. یہ خشوعی ہے، اصل نماز خشوعی ہے. اور جب فرض ادا کر لیتا ہے تو پھر اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی کیفیت میں پھر بھی کمی واقع ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر نوافل اور سنت ہے، پھر نوافل اور سنت ہے. تو پھر پوری طرح سے یہ سب ادا کرنے کے بعد انسان کو پوری طرح سے مزاج میں، اس کے قلب پر روحانی کیفیت طاری ہونی چاہیے. اتنے اہتمام ہمارے لیے رکھا ہے، اتنے سٹیپس ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ بندے کے اندر ہو، تو پھر اللہ کی مرضی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں آزمائشوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، دنیا میں نفس کی لذتوں سے بچنا آسان کر دیتا ہے اللہ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. تو وہ یہ نماز ہے، وہ یہ نماز ہے. آپ نے سمجھ لیا نماز کی یہ وضو ہے، پھر نوافل سنت ہے، پھر فرض ہے. فرض میں اگر کچھ کمی رہ گئی تو پھر نوافل سنت ہے. یہ اس لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے انسان کوشش کرتا ہے، حساب صرف فرض نماز کا ہوگا، آخرت میں حساب صرف فرض کا لیا جائے گا. آپ نے نوافل نماز نہیں پڑھی، سنت نماز نہیں پڑھی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. فرض اگر چھوڑ دی تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو پھر فرض نماز کا حساب ہوگا. نماز فرض ہے جائے مکمل ہے، لیکن ان میں کیفیت کے اعتبار سے کمی ہے. فرشتے لیں گے ہمارا حساب، کیونکہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. فرشتے ہمارا سے حساب لیں گے تو وہ فرمائیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی یہ نماز تو ایسی تھی کہ یہ کبھی تو بازار میں بیٹھ کے بکریاں خرید رہا تھا، اس کی نماز تو ایسی تھی کہ یہ جو ہے دکان پہ بیٹھ کے دھندا کر رہا تھا، ایسے ایسے اس کی نماز میں بڑی گڑبڑ ہے. تو دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. اللہ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، ہزاروں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اس کی نوافل اور سنت کی نمازوں کو دیکھ لو، ہے کیا نہیں ہے؟ ہاں ہاں بولے وہ نمازیں بھی ہیں، تو بھائی اس کو اس میں ملا دو، پورا کر دو. آیا سمجھ میں؟ کتنا ہے مہربان اللہ تعالیٰ. تو اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، یہ اہتمام کرنا چاہیے. نوافل اور سنت کا حساب تو نہیں ہوگا قانوناً، نہ اس پہ کوئی گناہ ہے، لیکن اس کا بینیفٹ کتنا بڑا ہے، اس کا بینیفٹ کتنا بڑا ہے. کون بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نماز کے اعلیٰ معیار پر ہے؟ نماز کا بتاؤں صحابہ کرام کی. ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں ایک تیر گھس گیا تھا. اب اس وقت انستھیسیا تو تھا نہیں کہ بے ہوش کر کے نکال لے جائے. اب وہی مسجد
نبوی کا صحن ہوتا تھا، اسی میں اب جراح ہوتے تھے، کچھ جڑی بوٹیوں کی دوائیں بناتے تھے اور کھینچ کر ہی نکالتے تھے۔ جب وہ کوئی دوا لگا کے کھینچتے تھے تو ایک دم چلانے لگتے تھے زور سے، اندر دوڑتے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں آواز آئی، آپ باہر تشریف لائے اور یہ دیکھا تو پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، علی تم وضو کرو، اس کو وضو کراؤ اور نماز کی نیت باندھ دو۔ تو حضرت علی کو وضو کرایا گیا، پھر کہا کہ نماز کی نیت کر لو۔ انہوں نے نماز کی نیت کر لی، جراحوں نے تیر کھینچ لیا، مرہم پٹی کر دی، ان کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ یہ ہماری نماز کیا ہوگی؟ یہ نماز ہے بھائی، یہ نماز ہے، اس کو کہتے ہیں نماز۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے شدید سردی کا موسم تھا، رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لوٹ کے آئے اور میں لحاف اوڑے ہوئے تھی تو آپ میرے لحاف میں گھس گئے اور اوڑھ لیا آپ نے، تو آپ کو بڑا راحت محسوس ہوئی۔ پھر آپ نے جھٹک دیا، بولے لحاف کو جھٹک دیا، میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے لو لگانا چاہتا ہوں، عائشہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دیکھیے سخت سردی ہے، مدینے کی سردی جو گئے ہوں گے نا سردی میں ان کو معلوم ہوگی، بالکل ہڈیوں میں گھستی ہے۔ مجھے تو پہلی مرتبہ جب میں گیا تو جنگ خندق میں وہ سردیوں کا جو ذکر ہے تفصیل میں، شدید سردیاں تھیں وہاں، تو اس کے تجربہ ہوا، پھر لگا کہ یار ایسی سردی کا تو ہم نے کشمیر میں بھی نہیں اس کا تجربہ ہوا۔ عجیب سردی، ایسی ہوا چلتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہڈی میں پورے ڈریس کے ساتھ، انر اور سویٹر کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں تھا نماز مغرب میں، تو ہڈیوں میں گھستی ہوئی سردی لگ رہی تھی، وہ ٹاپ سردی کا ٹائم تھا۔ ویسی سردی تھی، اللہ کے رسول لحاف میں آئے، باہر سے آئے، لحاف میں گھسے، میں اپنے اللہ سے لو لگا، جھٹک دیا اور وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ ہماری نماز کہاں ہونے والی ایسی؟ تو بس یہ کریں کہ نوافل سنت کا اہتمام کریں اور سب سے پہلی چیز دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں برکت عطا فرما، ہماری نمازوں کو نماز بنا دے، اے اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں تو برے خیالات سے پناہ میں رکھ۔ یہ کرنے کے بعد، یہ دعا کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر نماز میں آپ کے خیالات میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ 10 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ، اس زمانے کی بات تھی، صدقہ کریں۔ نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی، 5 روپیہ 10 روپیہ جو بھی کر سکتے ہیں صدقہ کریں، یہ معمول رکھیں آپ، تو شیطان پھر آپ کو بہکانا چھوڑ دے گا، اس لیے کہ صدقے کا ثواب سمیٹتے جا رہے ہیں آپ، تو شیطان کو نقصان معلوم ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ تجربہ کیجیے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ بتایا ہے بزرگوں نے، اس کو تجربہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش ہر بات کی رہے۔ بھٹکائے گا شیطان، دیکھیے شیطان جو ہے نا، اذان جب ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو تیز دوڑتا ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ جب حی علی الصلاۃ مؤذن کہے تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح کہے تو تم کہو لا حول ولا، جواب ایسا دیا جاتا ہے۔ پورے اذان کے الفاظ دہرائے جائیں گے لیکن حی علی الفلاح حی علی الصلاح پر کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ، وہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان دوڑ لگا تو بھاگتا ہے، اب اس کو زیادہ بھگاؤ، لا حول پڑھو۔ جب نماز شروع ہوتی تو واپس آ جاتا ہے، پھر ہمارے خون میں دوڑنے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے مشق میں سب سے پہلی چیز دعا ہے۔
مشق میں سب سے پہلی چیز دعا ہے کہ دعا کا اہتمام کرے، اللہ سے بگڑ گڑا کے دعا کرے، اور سنت و نوافل کو معمولی نہ سمجھے۔ جو اللہ کا بندہ صبح رات میں آخری پہر میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے تو وہ بہت خاص وقت ہوتا ہے، اس میں نماز میں خوب جی لگتا ہے، خوب جی لگتا ہے۔ اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، وہ بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی جاتی ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں، لیکن جب قدسی والی حدیث جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح مخاطب ہوئے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ نوافل سے مراد ہے تہجد کی نماز، میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو پھر دیکھیے کیا بتایا ہے، حتیٰ کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان برائی کی طرف اس کو میلان ہی نہیں ہوتا، جب بھی بات کہے گا اللہ کی مرضی والی بات کہے گا، خدا پرستی والی بات کہے گا، ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ وہ بصیرت کیا چیز ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ بصیرت جو ہے اللہ کی قربت سے جو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ ایک غیر معمولی چیز ہے، بہت غیر معمولی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ہے، وہ نوجوان آدمی تھے، 17-18 سال کی عمر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے خود یہ واقعہ بتایا ہے، عبداللہ بن عباس نے خود یہ واقعہ بتایا ہے کہ میں حضرت عثمان کی مجلس کے لیے گھر سے نکلا تو ایک خاتون جو ہے اس کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو مجھے بڑی غیر معمولی خوبصورت خاتون تھی، تو میں نے دوسری بار بھی دیکھ لیا۔ پھر میں حضرت عثمان کی مجلس میں داخل ہوا، حضرت عثمان نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں دیکھا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، بولے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری مجلس میں آتے ہیں لیکن اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو بولے میں کہاں گیا؟ میں نے کہا کہ کیا وحی کا سلسلہ پھر دوبارہ جاری ہو گیا؟ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ تو بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کا نام بصیرت ہے، اس کا نام بصیرت ہے، سچا واقعہ ہے، حدیث میں آیا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے والد تھے خیر الدین، وہ بڑے نیک اور بڑے پارسا بزرگ تھے، بہت نیک تھے۔ ایک ستار بجانے والا مسیطہ نام تھا، مسیطہ، وہ ان کی مجلس میں ہمیشہ سے آتا، کئی سال ہو گئے تھے، اور روتا بہت تھا، حضرت مجھے مرید بنا لیجئے، تو وہ اس کو ٹال دیتے تھے، مسیطہ اور محنت کرو، مسیطہ اور محنت کرو۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے کوئی سال بھر، کوئی چند مہینوں میں مرید بنا لیتے تھے، لیکن مسیطہ کو نہیں بنا رہے تھے۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے مجھے ایک مرتبہ ستار بجانے کا شوق ہوا، تو سب والد کی چوری سے سب کرتے تھے وہ، تو میں نے سوچا کہ مجھے ستار کس سے سیکھوں، تو میں نے مسیطہ کو پکڑا تو بولے فوراً آمادہ ہو گیا۔ پھر کلکتہ کے گارڈن میں ایک گوشے کے اندر بیٹھ کے مجھے ستار سکھانے لگا۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ ہمارے والد اس کو اتنے سال شریک ہونے کے بعد بھی کیوں مرید نہیں بناتے، سمجھ گئے آپ؟ یہ
صوفیہ کرام کی بھی بصیرت یہ ہوتی تھی کہ کسی شخص کو دیکھا، ایک بار دو بار آیا، مرید بنا لیا. کسی کو سال دو سال نہیں بناتے تھے. تو ان کو بصیرت ہوتی تھی. نظام الدین اولیاء کا بڑا مشہور واقعہ ہے. محمد تغلق جو ہے اپنی شہزادگی کے زمانے میں ان سے ملنے آیا جایا کرتا تھا، اور ان کے والد کا جو وہاں کا گورنر تھا حسن گنگو بہمنی، یہاں ساؤتھ میں، وہ ان کے ساؤتھ کے علاقے کا سپہ سالار تھا، وہ بھی آتا تھا. تو محمد تغلق، وہ اس وقت بادشاہ یا ادھر کوئی بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا ساؤتھ میں، یہ بہت اول وقت کی بات ہے، محمد تغلق کی شہزادگی کا بات ہے. تو وہ محمد تغلق آیا اور جانے لگا، اور حسن گنگو بہمنی داخل ہوا. تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ مستقبل کا ایک بادشاہ جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے. تو یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ جو بصیرت عطا کرتا ہے اس کا یہ کیفیت ہوتی ہے. واقعات یہ ہے، اس طرح کے واقعات ہیں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوجیں بھیجتے تھے نا، تو وہ پوری لائن لگا دیتے تھے وہاں سے یہاں تک کی، منزل پہ گھوڑے اور افراد، ان کو خبریں ملتی رہتی تھی. فٹ گھوڑ سوار نکلتے تھے، 2 گھوڑ سوار، اور اس منزل پر لا کے پھر دوسرے سواروں کو نئے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتے تھے. تو اور ان کے ذہن میں پورا نقشہ رہتا تھا، وہ پورا لکھ کے دیتے تھے. وہ تو بتاتے تھے وہاں کے حالات بتانا، پھر جو ہے وہ ہدایات دیتے تھے، اگر ایسا ہو تو ایسا کرنا، اگر ایسا ہو تو ایسا کرنا، اگر ایسا ہو تو ایسا کرنا. تو بھی جمعے کے خطبہ دے رہے تھے، اب ذہن میں تو وہی چل رہا تھا. اچانک ان کی زبان سے نکلا یا ساری الجبل. تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے امیر المومنین، آپ نے بیچ میں یہ کیا لفظ کہہ دیا؟ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہم اسلامی فوج جو ہے کسی مشکل میں آ گئی ہے، تو میں نے آواز لگا دی کہ تم پہاڑ کے اس طرف کو آ جاؤ، جبل پہاڑ کے اس طرف کو آ جاؤ. وہاں خبر آئی کہ ان فوج کے سپہ سالار اور کچھ لوگوں کو آواز آئی یا ساری الجبل، اور وہ اس طرف کو ہٹ گئے. بصیرت کی کتنی انتہائیں ہیں. ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں بھائی، ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں حساب برابر ہو جائے تو بھی بڑے کامیاب ہو گئے. حساب ہی اگر بڑا ہو برابر ہو جائے. دیکھیے اپنے عمل پر، اپنی عبادت پر، یہ بھی بڑی آزمائش ہے. انسان اگر زیادہ عبادت کرنے لگے، نیک عمل کرنے لگے، تو اس کے اندر غرور بھی آ جاتا ہے، اور وہ اس کو میں تقوی کا ہیضہ کہتا ہوں. اور لوگوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ؟ کہا اچھی طرح سن لو، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا تو میں جنت میں جاؤں گا. تو ہر وقت یہ اپنے عمل کو غرور نہیں، جب غرور پیدا ہو تو فوراً سمجھ جاؤ یہ ملعون شیطان کا فتنہ ہے، یہ ملعون شیطان کا فتنہ ہے. فوراً انکسار پیدا کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو حقیر نہ جانو، اور
حضرت عمر یہ فرماتے تھے، دعا حرم میں جا کے دعا یہ کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ مجھے دو لوگوں کی نظروں میں تو اٹھائے رکھ، لگا میری نظروں میں گرائے رکھ، میری نظروں میں گرائے رکھ، تاکہ میں غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو انسان کو اپنے کوتاہیوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ انسان شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث پاک اور جانے کیا کیا کہتے ہیں، بڑے نیک بزرگ تھے، اور تصوف میں جو خرافات شامل ہو گئی اس کے خلاف انہوں نے بہت کام کیے، اور بڑے جلالی خطبے دیتے تھے۔ ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہے، غنیت الطالبین اور فتوح الغیب، آپ لوگ اگر چاہیں تو پڑھ لیں۔ اس میں جو خطبات ہیں بڑے جلالی ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو۔ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے، بہت عبادت گزار تھے، بڑے نیک تھے، بہت صاحب علم تھے۔ تو بولے میرے دل میں وسوسہ شیطان نے یہ پیدا کیا ہے، عبد القادر تو نے عبادت میں بھی ایک مقام پیدا کر لیا، علم میں بھی تیرا ایک مقام ہے، اب تیرے کو نماز کی ضرورت نہیں ہے تقوی پہ قائم رہنے کے لیے۔ تو پھر فوراً میں چونک گیا اور میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بولے وہ خیال نکل گیا۔ پھر شیطان نے دوسرا خیال ڈالا کہ اے عبد القادر دیکھ، اللہ نے جو تجھے علم دیا تھا نا، اس علم نے تیرے کو بچا لیا غرور سے، ورنہ تو غرور میں مبتلا ہو جاتا۔ تو پھر انہوں نے زور سے کہا لا حول ولا قوت، مردود مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو انسان تو اللہ کا ہمیشہ مجبور ہے۔ پیغمبر روتے گڑ گڑاتے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عائشہ جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ بس یہی کرتے رہیں کہ اللہ تو ہم پر رحم کا مستحق بنا لے، تو ہمیں رحم کا مستحق بنا لے، ہم پر رحم فرمائی ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائی ہو۔ رحم طلب کرے اللہ سے۔ اللہ کے غضب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے غضب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان تھر تھر کانپتے ہیں، کائنات لرزتی ہے اگر اللہ غضب میں آ جائے۔ قومیں کی قومیں فنا ہو گئی، بڑی طاقتور بڑی ترقی یافتہ قومیں، ایسی ایسی قومیں آپ دیکھیں گے، عاد و سمود کے جو سیڑھیاں ہیں نا اس کو دیکھو آپ، ایک پیر رکھ کے دوسرا پیر جب رکھتے ہیں، آج کا آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اتنا ہوتا ہے۔ یہ سیڑھی ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیے، ایک سیڑھی ادھر پیر رکھا اور ادھر پیر رکھ کے چڑھتے تھے، اور آج کا آدمی اتنا ہے، وہ اتنے ہوتے تھے۔ اندازہ لگائیے۔ اور پتھروں کو تراش کے انہوں نے جو مکانات بنایا آج بھی موجود ہے۔ ایک زبردست چنگھاڑ کی آواز اللہ نے پیدا کی، سب کچھ ساری جاندار کٹے ہوئے درخت کی طرح گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ بس اس کے سامنے ڈرے رہنا چاہیے، نماز میں بھی رہنا چاہیے، ڈرے رہنا چاہیے۔ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے جو لغویات سے دور رہتے ہیں اس پر پھر آگے ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی